बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन की बीमारी क्या है, इसकी अलामात और इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है, इस हवाले से चंद बातें आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है जो ना सिर्फ आपकी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत को मुतासिर करता है, बल्कि ये आपके सोने, जागने, खाने पीने, हत्ता के सोचने तक पर असर अंदाज होता है। आज के ज़माने में ये मर्ज़ इस कदर आम हो चुका है कि शायद ही दुनिया का कोई शख्स इससे महफूज बचा हो। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन इस मर्ज़ में ज़्यादा मुब्तला होती हैं। मुआशरे के बढ़ते हुए मसाइल, कम आमदनी और ज़ायद अखराजात, घरेलू परेशानियाँ, मुल्क के बिगड़ते हुए हालात ने इंसान को डिप्रेशन का शिकार बना रखा है। हर रोज़ हमें किसी न किसी ऐसी सूरत हाल से गुजरना पड़ता है जिससे हम मज़ीद उलझनों, जहनी और जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। डिप्रेशन की अलामात का जिक्र करेंगे। डिप्रेशन की बेशुमार अलामात हैं, ताहम माहिरीन के मुताबिक अगर आप अपनी आदत व मिजाज में ये तब्दीलियां देखें तो जान लें कि आप भी इस मर्ज़ में हो चुके हैं मुब्तला। नंबर 1 पर है मायूसी और नाउमीदी। डिप्रेशन की अलामात में से बड़ी अलामत मायूसी और नाउमीदी है। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद कभी भी कोई काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ऐसे अफराद मस्बत सोच के बजाय वहम और विस्वसों पर यकीन करते हुए फ़ौरन मायूस और नाउम्मीद हो जाते हैं, और यही मायूसी और नाउम्मीदी उन्हें खुदकुशी जैसा संगीन इक़दाम उठाने पर भी मजबूर कर देती है। नंबर 2 पर है चिड़चिड़ापन या हिचकिचाहट। डिप्रेशन का असर सबसे ज़्यादा इंसान की तबीयत पर पड़ता है। इस मर्ज़ की वजह से इंसान की तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से बंदा बात बात पर गुस्सा करने लगता है। छोटी मोटी और मामूली बातों पर दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, और कभी कभी तो तबीयत में हिचकिचाहट का अंसर इस कदर हावी हो जाता है कि बंदा ना तो किसी के सामने कुछ कर सकता है और ना ही कुछ कह सकता है। नंबर 3 पर आता है नींद में कमी या बेसुकूनी। अगर आप रात भर बेसुकून रहते हैं और ठीक से सो नहीं पाते और ना ही सुबह उठकर खुद को ताज़ा महसूस करते हैं, तो ये भी डिप्रेशन की तरफ इशारा है, क्योंकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बेख्वाबी, नींद का ख़त्म हो जाना या सोने में नाकामी वगैरह डिप्रेशन की अलामात हैं। ये चीज़ें मुतासरा अफराद के लिए जहनी झंझलाहट का बायस बनती हैं। नंबर 4 पर है खुराक और वज़न में कमी बेशी। डिप्रेशन में मुब्तला अफराद के खाने पीने की रूटीन तब्दील होती रहती है। बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा खाना खाने लगते हैं और बाज़ औक़ात उनकी खाने से दिलचस्पी ख़त्म ही हो जाती है और भूख बिल्कुल नहीं लगती। इसकी वजह यह है कि डिप्रेशन उन हार्मोन्स पर भी असरअंदाज होता है जो कि खुराक की ख्वाहिश को कंट्रोल करते हैं। इसके नतीजे में लोग या तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते, जिसकी वजह से जिस्मानी वज़न में इजाफा या कमी होने लगती है। नंबर 5 पर है काम में अदम दिलचस्पी। अगर आपको रोज़मर्रा के काम में तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी पेश आ रही है या आपका दिल काम में नहीं लग रहा और आप अपने काम के दौरान बेशुमार गलतियां कर रहे हैं, तो ये भी डिप्रेशन की एक अलामत है। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद की ना सिर्फ अपने मुतअल्लिक़ काम में दिलचस्पी ख़त्म होती है, बल्कि बाकी मुआशरती सरगर्मियों में भी इनका दिल नहीं लगता। नंबर 6, क़ुव्वत फ़ैसला का फ़ुक़दान। डिप्रेशन का शिकार अफराद में क़ुव्वत फ़ैसला बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे अफराद बहुत सी उलझनों का शिकार होते हैं। इसलिए उनको छोटे छोटे फ़ैसले करने में भी मुश्किल पेश आती है। हत्ता कि बाज़ औक़ात वो ये भी फ़ैसला नहीं कर पाते कि उन्हें चाय पीनी है या मशरूब, कपड़े कौन से लेने हैं, खाने में क्या खाना है, अजीज़ों रिश्तेदारों में से किसको वक्त देना है और किसको टरखा देना है। हत्ता कि ऐसे अफराद अगर डॉक्टर के पास चले जाएं तो उसे अपनी तकलीफ़ के बारे में भी नहीं बता सकते। नंबर 7, ज़िंदगी से बेजारगी। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद अपनी ज़िंदगी से बेजार नज़र आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रही होती
کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کس لیے زندہ ہیں۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے کامیاب لوگ جن کی زندگی ہر لحاظ سے قابل رشک ہوتی ہے، انہیں بھی زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا۔ ان کے لبوں پر بس یہی سوال ہوتے ہیں، کیا کروں یار، آج کل کسی کام میں دل نہیں لگتا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، زندگی رک سی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 8، بلا وجہ جسمانی درد۔ کمر میں درد، پٹھوں میں تکلیف یا جسم میں کسی بھی جگہ بلا وجہ درد ڈپریشن کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق درد مزاج کے مطابق جسم پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر مایوس یا پریشان ہیں تو تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے، جبکہ خوشی کی حالت میں درد کا احساس نہیں ہوتا۔ ڈپریشن نہ صرف سر درد کا باعث بنتا ہے بلکہ اس کے مریضوں میں آدھے سر کے درد کی شکایت عام طور پر ہوا کرتی ہے۔ علاوہ ازیں ہر وقت تھکاوٹ اور توانائی کی کمی کا احساس بھی ڈپریشن کی علامات میں سے ہے۔ نمبر 9، جلد اور معدے کے مسائل۔ ڈپریشن کے باعث بننے والے ہارمونز جلد کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ ڈپریشن کے دوران ان ہارمونز کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اکثر مریضوں کو کیل مہاسوں، چنبل اور خارش وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سینے میں جلن، قبض، ہیضہ اور قے وغیرہ بھی ڈپریشن سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر یہ امراض ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں جو ذہنی بے چینی یا تشویش کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 10، خودکشی کا خیال۔ ڈپریشن زیادہ ہو جائے تو اس کا نتیجہ خودکشی کی صورتحال میں نکلتا ہے۔ خودکشی کرنے والے ہر 5 افراد میں سے 4 افراد ابتدائی طور پر سنگین ڈپریشن سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایسے افراد جو خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں حقیقت میں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 11، بلیو ویل نامی گیم بھی ڈپریشن کی علامت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک گیم ہے جس کا انجام خودکشی ہوتا ہے، اور یہ گیم اب تک 150 سے زائد نوجوانوں کی جان لے چکی ہے۔ بلیو ویل گیم کے بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ان علامات میں سے 4 سے زائد علامات آپ میں بھی پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ڈپریشن کے مرض کا شکار ہو گئے ہیں۔ ڈپریشن کی وجوہات پر اب کریں گے بات۔ محبت یا کسی مقصد میں ناکامی، گھریلو لڑائی جھگڑے اور بے روزگاری جیسے مسائل انسان کو ڈپریشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ذہنی دباؤ یا جسمانی تھکن میں جب انسان بالکل تنہا ہو تو ایسی صورت میں ڈپریشن کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض افراد انتہائی حساس ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو خود پر حاوی کر لیتے ہیں اور اپنا دھیان بٹانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ایک ہی بات کو بار بار سوچتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ٹینشن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے دل کی باتیں دل میں رکھتے ہیں اور دل ہی دل میں کوڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوچیں مزید الجھ کر ان کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ کسی قریبی عزیز کے انتقال، کسی اپنے کے طلاق یا بے روزگاری کی صورت میں کچھ عرصہ اداس رہنا فطری عمل ہے، مگر بعض افراد اس اداسی سے باہر نکل ہی نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ موبائل فون کا حد سے زیادہ استعمال ڈپریشن کو بڑھا دیتا ہے۔ علاوہ ازیں انٹرنیٹ کا زیادہ استعمال بھی ڈپریشن کی ایک اہم وجہ ہے۔ اب بات کریں گے ڈپریشن کے علاج کی۔ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ ماہر نفسیات کے پاس جائے بغیر گھر پر بیٹھے ہی ڈپریشن کا علاج کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مراقبے کے ذریعے علاج۔ مراقبہ ذہنی یکسوئی حاصل کرنے کی ایک مشق کا نام ہے۔ مراقبے کے ذریعے ذہنی انتشار سے نجات ملتی ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے اور ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مراقبہ کرنے والے افراد گہری اور پرسکون نیند سوتے ہیں۔ مراقبہ کرنے سے ذہنی سکون، یاداشت کی بہتری، خود اعتمادی، عزم اور مستقل مزاجی کی صفات، صبر، قوت برداشت، تجزیہ کرنے اور نتیجہ اخذ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے
اور احساس کمتری، اداسی، ٹینشن، ڈپریشن ایسے امراض سے نجات مل جاتی ہے۔ خوشی اور مسکراہٹ۔ خوشی اور مسکراہٹ سے نہ صرف آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے بلکہ ڈپریشن میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ جب آپ ڈپریشن کا شکار ہوں تو کوئی مزاحیہ فلم دیکھیں یا مزاحیہ کتاب پڑھیں، ایسے دوستوں سے ملیں جن کا حسن مزاج اچھا ہو۔ ہنسنے سے دماغ کے مضر کیمیکلز میں کمی واقع ہوتی ہے اور آپ فوری طور پر بہتر محسوس کرتے ہیں۔ ہنسنے اور مسکرانے سے نہ صرف ٹینشن، مایوسی، اداسی بلکہ دکھ اور تکلیف میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زندگی میں جو برا ہوا ہے اس کو بھول جائیں اور اچھی یادوں کو ہمیشہ یاد کر کے زندگی کو مزید خوشگوار بنائیں۔ نمبر 3، جسم کو حرکت میں رکھنے والے عوامل۔ بھاگنے، دوڑنے اور سیڑھیاں چڑھنے سے سانس کی آمد و رفت تیز ہو جاتی ہے اور جسم زیادہ آکسیجن جذب کرتا ہے۔ زیادہ آکسیجن جذب کرنے سے جسمانی اعضاء فعال ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم میں مضر اثرات رکھنے والے ہارمونز کم پیدا ہوتے ہیں اور ان کیمیکلز کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے جو دماغ کو خوشی کا سگنل دیتے ہیں۔ اس سے ڈپریشن میں کافی حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں مختلف قسم کی کھیلوں، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، والی بال، ٹینس، تیراکی وغیرہ، اس میں خود کو مشغول رکھنے سے نہ صرف دماغ فریش ہوتا ہے بلکہ جسم کی بھی سر سے پاؤں تک حرکت کی وجہ سے خون کی گردش میں اضافہ ہوتا ہے، جو ذہنی دباؤ کم کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، سر کی مالش، چہرے کا مساج۔ دوستو، سر کی مالش، چہرے، بھوں اور آنکھوں کا ہلکا سا مساج کرنا بھی ذہنی دباؤ کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ عمل دوران خون تیز کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دوران خون تیز ہوگا تو دماغ خود بخود تازہ دم ہوگا اور اس پر چھایا ہوا تناؤ کم ہو جائے گا۔ ایک مصروف اور تناؤ بھرا دن گزارنے کے بعد 10 سے 15 منٹ کا یہ عمل آپ کے دماغ کو سکون فراہم کرے گا۔ نمبر 5، صبر و شکر۔ دوستو، صابر و شاکر شخص کو زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ڈپریشن کی وجوہات ہماری خود کی پالی ہوئی ٹینشن اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ ڈپریشن کی بیماری کا شکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو دیکھیں اور ان سے اپنی زندگی کا موازنہ کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ جتنا ملا ہے اس پر صبر و شکر کریں اور اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ زندگی کی محرومیوں پر غور کرنے سے ذہنی دباؤ اور ناخوشی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ شکر گزاری کی عادت دماغ کو مطمئن اور خوش کرتی ہے۔ نمبر 6، دوستوں، رشتہ داروں سے میل جول۔ دوستو، ڈپریشن کا حملہ اس شخص پر شدت کے ساتھ ہوتا ہے جو اکیلا اور تنہا زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اکیلا دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے جس میں طرح طرح کے وہم اور وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تنہا رہنے سے انسان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میری اس معاشرے، خاندان، رشتہ داروں اور دوستوں میں کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہی سوچیں ڈپریشن کی راہ ہموار کرتی ہیں۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ملنے جلنے والوں سے اچھے اور مخلصانہ تعلقات رکھیں، زیادہ سے زیادہ دوست بنائیں اور دوستیاں پروان چڑھائیں۔ رشتوں کی پہچان کریں اور گھر اور خاندان میں اپنے فرائض و حقوق کو سمجھتے ہوئے انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ طبی ماہرین نے باقاعدہ ریسرچ سے ثابت کیا ہے کہ قریبی رشتوں جیسے والدین، بہن بھائی، شریک حیات یا دوستوں کے گلے لگنا ڈپریشن میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ دوستو، سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ اس سے نہ صرف آپ دوسروں کے کام آئیں گے بلکہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ لوگوں سے دوری اور بے نیازی ڈپریشن کا ایک ایسا سبب ہے۔ لہٰذا دوسروں کے کام آنے اور ان سے تعلقات بڑھانے سے آپ اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ نمبر 8، ڈپریشن کو کم کرنے والے دیگر عوامل۔ موسم کی مناسبت سے سرد یا گرم پانی سے غسل کرنا بھی ذہنی تناؤ کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے اور دماغی اعصاب کو پرسکون رکھتا ہے۔ اکثر اوقات اگر آپ کو آپ کی پسند کا بہترین کھانا
مل جائے تو اس سے بھی آپ کے موڈ پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رنگوں اور مصوری کا تعلق دماغ کے خوشگوار اثرات سے ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مصوری کریں، یہ یقیناً آپ کے موڈ پر خوشگوار اثرات مرتب کرے گا۔ پسندیدہ پھولوں کی خوشبو اور پرفیومز کی خوشبو سونگھنا دماغ پر خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے۔ شہد ملے دودھ کے ساتھ سیب کھانا ہر طرح کے ڈپریشن میں مفید ہوا کرتا ہے۔ روشنی چاہے فطری ہو یا مصنوعی ہماری نفسیاتی حالت پر اچھا اثر ڈالتی ہے، سو گھر میں روشنی کا بہتر انتظام کریں۔ جو کام مشکل اور پیچیدہ ہوں انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لیں، اس طرح وہ کام آسان ہو جائیں گے اور آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ نفرت، غصے، پشیمانی اور حسد کے جذبات کو دل سے نکال دیں۔ محبت، خوشی اور پیار کے جذبات دل میں بسا لیں، اس سے آپ کا دل راضی ہوگا اور آپ خوش و خرم رہیں گے۔ نیز ضرورت مندوں کی مدد کریں، اس سے بھی آپ کو دلی سکون ملے گا۔ نمبر 9 پر آتا ہے ڈپریشن سے مکمل نجات کا آسان طریقہ۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ڈپریشن آپ کی جان نہ چھوڑے، تو کیوں نہ آخر میں آپ کو ڈپریشن کے مرض سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کا ایک سیکریٹ طریقہ بتا دوں جو آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ بعد جماعت نماز ادا کریں۔ آپ کی زندگی سے ڈپریشن تو کیا، ہر قسم کی ٹینشن، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی اداسی، نا امیدی ایسے نکال دی جائے گی جیسے جنت سے شیطان کو نکالا گیا تھا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔